तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल से ये आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए और हर उस शख्स के लिए जो दुरुस्त तालीम पर इन्हिसार करते हुए बाइबल की तरफ रजू करते हैं, उन सब के लिए ये एक मुस्बत और दुरुस्त तालीम है। बाइबल का मुतालिया हर किसी के लिए मुयस्सर है, लेकिन बहुत से लोग अपनी ज़ाती और दूसरों की राय की बुनियाद पर इसका मुतालिया करते हैं। जब हम बाइबल की तरफ रजू करते हैं तो हमें रूहुल कुद्स से दुआ करना है कि वो हमारे ज़हनों को खोले ताकि हम वो समझ सकें जो बाइबल कहती है। यहूदी लोग थसलनीकियों से ज़्यादा नेक ज़ात थे और वो लोग कलाम को बड़े शौक से कबूल करते थे और रोज़ बरोज़ किताब मुक़द्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। और जब हम बाइबल में तलाश करते हैं तो ये तजर्बा पाते हैं, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। पैदाइश की किताब के मुताले में, जो कि बाइबल की पहली किताब है, हम 9वें बाब की 18वीं आयत पर पहुंच चुके हैं और आज हम 9वें और 10वें बाब का कलाम में से इस हिस्से का मुतालिया करेंगे। बराए मेहरबानी अपनी बाइबल खोलें, नोट्स लें और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए info@biblimutalia.com पर। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, जैसा कि हम 9 ता 18 आयत पर पहुंच चुके हैं, लिखा है, नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सिम, हाम और याफ थे, और हाम कनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे और उन्हीं की नस्ल सारी जमीन पर फैली। मैं चाहूंगा कि हम नूह के बेटों के मुतल्लिक मजीद जानें कि लोग कैसे उनके जरिए से तमाम दुनिया में फैले। ये बात वाज़ेह है कि नूह के 3 बेटे थे, सेम, हाम और याफ्त, जैसे कि यहाँ दर्ज है, और हम इनके बारे में पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ 10वें बाब में लिखा हुआ है और फिर 5वें बाब की 10वीं आयत में और आगे। लेकिन ये तरतीब ठीक नहीं है। ज़्यादा इम्कान इस तरतीब के दुरुस्त होने के हैं कि याफ्त बड़ा बेटा था, और इस बात की तस्दीक हमें 10वें बाब की 21वीं आयत में पता चलती है। फिर सिम के हाँ भी, जिसका बड़ा भाई याफ्त था, औलाद हुई जो अबर का बाप था। लिहाजा ये इम्कान है कि वो बड़ा था, और ये भी इम्कान है कि हाम सबसे छोटा भाई था, और इसका हमें 9वें बाब में पता चलता है, जहाँ लिखा है कि नूह जब अपनी मैह के नशे से होश में आया और जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे पता चला, बस हाम सबसे छोटा बेटा हुआ। शायद वो कमतर था क्योंकि उसने अपने बाप को हकीर जाना था। जब वो मैह के नशे में बरहाना हो गया, जिसे हम बाद में देखेंगे, शायद वो सबसे छोटा था। बस तरतीब यही बताती है याफ्त सबसे बड़ा था, सिम दूसरे नंबर पर था, हाम सबसे छोटा था। जी सही कहा। लेकिन हमारे पास एक और सवाल है। जी, तरतीब सिम से क्यों शुरू की गई? सिम को तरतीब में पहले क्यों रखा गया? दर हकीकत खुदा सिम का खुदा है, जिसको हम बाद में देखेंगे। मिसाल के तौर पर 26वीं आयत में जहां लिखा है कि सिम का खुदा मुबारक हो। सिम का खुदा होने से क्या मुराद है, जबकि वो सबका खुदा है? जबकि तमाम मुसन्निफीन सिम की नस्ल से आए थे जी, और तमाम अंबिया भी सिम की नस्ल से आए। जलाल का खुदा हमारा खुदावन यीशु मसीह भी सिम की नस्ल से आया, लिहाजा खुदा सिम का खुदा था और खुदा सिम का खुदा मुबारक हो जो सिम का बस है। वो इस सिलसिले को कम कर रहा है सिम तक पहुंचने के लिए। जी, और फिर सिम की नस्ल से अब्राहम, और अब्राहम के बाद इसहाक, याकूब, और याकूब के बाद बाकी कबाइल, और फिर यहूदा पे पहुंचने तक जिसकी नस्ल से मसीह आए। वो सिलसिले को कम कर रहा है। ठीक है, लिखा है उन्हीं की नस्ल सारी जमीन पर फैली।
کیا آپ مجھے دنیا کے لوگوں اور بر اعظموں کے حساب سے سم، حام اور یافت کی نسل کے بارے میں ہمیں مزید بتا سکتے ہیں؟ یافت کی نسل بر اعظم یورپ میں مقیم تھی اور سم کی نسل بر اعظم ایشیا میں مقیم تھی اور حام کی نسل بر اعظم افریقہ میں مقیم تھی، لیکن آسٹریلیا اور امریکہ دریافت نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت تک یہ سب علاقے دریافت نہیں کیے گئے تھے، اور جیسا کہ ہم 10ویں باب میں لوگوں کی تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یافت کی نسل پوری یورپ میں پھیلی ہوئی تھی، سم کی ایشیا میں اور حام کی افریقہ میں۔ وہ ان قوموں کے بزرگ تھے۔ صحیح۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی مے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی، تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی ڈھانکی، سو ان کے منہ الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی۔ مجھے یہاں رکنے دیں تاکہ ہم اس آیت میں نوح کے بارے میں بات کریں، اس کے کام کے بارے، کشتی کو چھوڑنے اور زوال کے بعد کے بارے میں۔ اور بدقسمتی سے یوں ہوا کہ طوفان کے بعد 3 قسم کے سانحات آئے، مگر یہاں ہم سب سے پہلے نوح کے زوال کو دیکھیں گے، اور جیسا کہ ہم نے 9ویں باب میں پڑھا ہے کہ یہاں ہم نمرود کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، جس نے خدا کے خلاف بغاوت کی، صحیح، جس نے بت پرستی کو ایجاد کیا، اور اس کے بعد ہم 11ویں باب میں برج بابل کے تعلق سے بھی ضرور پڑھیں گے۔ پس 3 سانحات پیش آئے، پر بدقسمتی سے پہلے سانحے کا ہیرو نوح تھا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، راست باز تھا۔ بائبل ہمیں ایک انتباہ دیتی ہے اور ہمیں شراب سے خبردار کرتی ہے۔ شراب ایک خطرناک چیز ہے۔ مسیحت میں یہ ہم لفظی طور پر نہیں کہتے کہ شراب گناہ ہے اور شراب غلط ہے، جیسا کہ ہم اس طرح نہیں سوچتے کہ سب چیزیں اچھی ہیں مگر ہر چیز اچھی نہیں، اور نہ ہی ہر چیز ایسی ہے جسے ہم بغیر کسی سوچے سمجھے کھائیں۔ یہاں پہلی بار بائبل میں شراب کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس معذور شخص پر اس کے نتائج، اسے نشہ ہو گیا، اور جب اسے نشہ ہوا اور تب یہ سانحہ پیش آیا جب اسے شریر حام نے دیکھا اور باہر آ کر اپنے 2 بھائیوں کو بتایا، اور ہر پہلو سے یہ سانحہ ہوا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نوح کے دور سے حکومتوں کی تقسیم شروع کی گئی، اور حکومتوں کا سلسلہ تبھی سے شروع ہوا۔ پہلے حکمرانوں نے خود حکومت نہیں کی، پس اگر میں خود پر حکومت نہیں کر سکتا تو میں دوسروں پر حکومت کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے دنیا ایک سچے حکمران کا انتظار کر رہی ہے، جس کا ذکر ہمیں باب 5 میں ملتا ہے۔ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہر توڑنے کے لائق ہے؟ یہودا کے قبیلے کا کوئی ببر نام نہیں فاتح بخشا ہے۔ گیا آسمان اور زمین کے نیچے اس کتاب کو کھول سکتا ہے اور اس میں دیکھ سکتا ہے۔ پھر یوحنا رونے لگا اور بزرگوں میں سے ایک نے کہا، مت رو، یہودا کے قبیلے کا ببر کون ہے؟ وہ بس یسوع المسیح ہے۔ میں بس یہ کہوں گا کہ مسیح کے بغیر ہمیں کسی چیز کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن مسیح میں خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں خدا کے جلال پر امید ہے۔ خدا عظیم ہے۔ اور جہاں نوح نشے میں آ گیا اور برہنہ ہو گیا، مسیح برہنہ تھا، درست ہے، مگر وہ نشے میں نہیں تھا اور نہ اس نے نہ کوئی تھا گناہ اور کیا نہ تھا۔ ہی یہ اس نے کوئی متبادل کا گناہ عقیدہ کیا ہے۔ تھا۔ سارا جلال اسی کو ملے۔ جب انہوں نے اسے سرکہ دیا تو اس نے نہیں پیا، اس نے انکار کیا۔ نوح دوسرا آدم تھا اور کشتی چھوڑنے کے بعد وہ لوگوں اور تمام لوگوں کا سربراہ سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ بھی گر گیا۔ مسیح کے دنیا میں آنے اور بادشاہت کرنے تک اس کا نام مبارک ہو۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نو 24 میں لکھا ہے، جب نوح اپنی مہ کے نشے سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا۔ حام اس کا چھوٹا بیٹا تھا، لیکن آیت 25 میں، اور اس نے کہا کہ کنعان مالون ہو، کنعان پر لعنت کیوں کی گئی، کیونکہ جس نے دیکھا وہ تو حام تھا۔ ٹھیک ہے،
یہ حام کی تندی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس سب کے بعد کنعان کو لعنت کیوں کی گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم آیت نمبر 22 میں یہ جانتے ہیں کہ کینان اس ظلم میں شریک بالکل بھی نہیں تھا۔ دراصل جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ حام کی تندی تھی، اس نے ایسے انداز میں عمل کیا جو کہ بالکل بھی اپنے باپ کے ساتھ کرنا مناسب نہیں تھا، یہاں تک کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کرنا ناقابل قبول ہے۔ جب اس نے اپنے باپ کی برہنگی دیکھی تو اس نے لوگوں سے کہا کہ آ کر دیکھیں، لیکن ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ خدا کے خادم اور اپنے باپ کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ میں امثال کی کتاب میں سے 2 آیات پڑھنا چاہوں گا۔ پہلی آیت میں یوں لکھا ہے کہ عداوت جھگڑا پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانپ دیتی ہے، اور دوسری آیت امثال کے 17ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو خطا پوشی کرتا ہے وہ دوستی کا جویان ہے، اور جو ایسی بات بار بار چھیڑتا ہے وہ دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ حام اور کینان معذور یوسف سے کس قدر دور تھے جب اسے جیل میں ڈالا گیا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو جیل میں ہے وہ اپنے اس کی خالی پن سے تکلیف سے کسی کو بات کرتے کچھ بھی ہوئے۔ نہیں بتا سکتا، خاص طور پر یہ کہ وہ مظلوم تھا۔ اس نے کبھی بھی سردار ساکی کے سامنے اپنے سب بھائیوں کی برائی کبھی بھی نہیں کی تھی۔ مجھے عبرانیوں کے ملک سے چرا کر لے آئے، یہاں میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کی برائی کرنے سے گریز کیا، بلکہ اس نے فوتیفر کی بیوی کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ یوسف کی طرح لوگ اپنی زبان پر قابو بھی رکھتے تھے، لیکن حام اپنی نسل کے لیے لعنت کا سبب بنا، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور سب سننے والے اس بات سے ایک واضح سبق حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خدا پہلے ہی نوح کے بیٹوں کو برکت دے چکا تھا، اور جسے وہ برکت دے چکا اس پر دوبارہ لعنت نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے، یقیناً جیسے ہم باب 9 کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں، خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو بہت برکت دی۔ یہ ناممکن بات ہے کہ خدا پہلے برکت دے اور پھر اسی کو لعنت دے۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ حام اپنے باپ کو برہنہ دیکھ کر بھائیوں کو بتانا ایسے ہی ہے جیسے کچھ یا سب کچھ جی، فیس بک پر لگانا ہو، صحیح۔ جو کہ ہمارے جدید دور کی زبان بن چکی ہے۔ میرا مطلب ہے سوشل میڈیا۔ آج کل کچھ بھی نظر آئے تو اسے فوراً فیس بک پر لگایا جاتا ہے، چاہے وہ کلیسیا کے مسائل ہوں یا رشتہ داروں کی کوئی بات چیت ہو، اور اگر آپ خود بھی پریشان ہیں تو اپنی پریشانی کو فیس بک پر شیئر کر سکیں۔ اس سب چیزوں کے متعلق آپ ہمیں کیسے خبردار کریں گے؟ یعنی اس قسم کے برے رویوں کی وجہ سے خدا نے طوفان کے بعد لعنت کی جو کہ شریروں پر آئی۔ جب اس نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے 2 بھائیوں کو بتایا، پس جب میں یہ 2 آیات پڑھتا ہوں جو میں نے امثال کی کتاب میں پڑھی، جو کہ پطرس رسول نے بھی اپنے پہلے خط میں بیان کی، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں جب بھی کچھ ایسا دیکھوں جو کہ آپ نے کہا اچھا نہ ہو اور فیس بک پر لگایا ہو، بجائے اس پر مجھے پردہ ڈالنا چاہیے، مجھے اسے نصیحت کرنی چاہیے اور اسے سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو فیس بک پر لگانے کا رویہ بہت ہی غیر مناسب ہے، اور وہ لوگ جو ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں وہ اس کے جواب دہ ہوں گے، اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ اس کے گلے میں بڑی چکی کا باٹ ڈال دیا جائے اور اسے گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ لیکن جب فریقین کے درمیان مسائل حل ہونے کے بجائے فیس بک پر پوسٹ کیے جاتے ہیں تو ہم نے کئی بار ٹھوکر کھائی ہوگی شائستگی اور تسلیم کرنے کی روح میں، اور اس نے صحیح۔ گھروں کو، ایوانوں اور معاشروں کو برباد کر دیا۔ لیکن اگر ہمیں بائبل مقدس سے انتباہ کیا جائے تو پھر ہماری زندگی کس طرح بدل سکتی ہے؟ ہم سم اور حام کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح باپ کی برہنگی ڈھانپی، اور جب نوح کو ہوش آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے کس بیٹے نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہمارے خدا کو بیدار ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جاگتا رہتا ہے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں۔ ہمیں خداوند کے خوف میں زندہ رہنا ہے۔ کنعان پر لعنت کی گئی جبکہ سم اور یافت کو برکت دی گئی۔ برائے مہربانی اس برکت کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ کینان پر لعنت اس کے رویے کی وجہ سے کی گئی تھی، اور یہ بات ہم احبار 18ویں باب کی 20ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کینان کی اولاد غیر جنسی تعلق میں ملوث ہوئی تھی، مطلب ایک شخص کی اولاد نے اس کو پھیلایا جو اس قسم کے گناہوں میں گری ہوئی تھی۔ ہم احبار 18:20 میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بائبل میں کینان کی نمائندگی ایک دھوکہ دہی کی
सौदागरी के तौर पर की गई थी, जिसकी पेशन गोई हम होसिया की किताब में देखते हैं और इसी तरह हम ये बात जिक्रिया में भी देखते हैं। उस रोज खुदा के घर में कोई ना होगा। यहाँ केनानी एक व्यापारी की हैसियत से है। इसी तरह सौदागर और बदकिस्मती से बाइबल में हम बाब 11 में हर देखते चीज हैं। की तजारत करते थे। तुम्हारे सौदागर दुनिया के अहम लोग थे। जैसा कि आपने कहा, केनान पर लानत की गई, लेकिन उसके लिए एक बरकत भी थी। खुदावन सिम का खुदा मुबारक हो और केनान सिम का गुलाम हो। खुदावन सिम को फैलाए कि वो सिम के डेरों में बसे और केनान उसका गुलाम हो। लिहाजा सिम के लिए बरकत उसके खुदा के साथ रिश्ते में थी और याफ्त के लिए अपने इलाकों को बढ़ाना, लेकिन यहाँ हाम या केनान का कोई जिक्र नहीं मिलता। और फिर इस तरह से सिम, हाम और फिर उनकी के लिए औलाद, बरकत है, सही। और बरकत ये थी कि याफ्त और उसकी औलाद के इलाके को बढ़ाओ। अब मुझे मजीद बताइए कि अंबिया की कुतब में याफ्त के इलाके को बढ़ाने, याफ्त की हुकूमत और मशरिक से मगरिब में इक्तदार की मुंतकिली के बारे में क्या हुआ? दानियल की किताब हमें बताती है कि नबूकत नज़र की सल्तनत के वक्त जब कौमों के औकात शुरू किए गए, दानियल के 2 और 7वें बाब में लिखा है कि तेरी सारी ताकत सिम की औलाद के लिए है। नबूकत नज़र इराक से था और फिर उसके बाद मादियों और फारसियों की बादशाही यानी फारस के बादशाह साइरस और कि दीगर। पुराना एहतनामा खत्म होने तक मशरिक में हुकूमत में थे मादियों और फारसियों की। लेकिन इसके बाद एक जवान आया जिसको हम सिकंदर आजम के नाम से जानते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वो बहुत ही कम अरसे में मारा गया, लेकिन उसने बहुत ज्यादा देर तक हुकूमत की थी। लेकिन खुदा ने उसके लिए रास्तों को खोला और वो सिम के घरानों में रह गया और उस दौर के शुरू होते ही ताकत ने सिकंदर आजम के जरिए मशरिक से मगरिब में मुंतकिल होना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद रूमी आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेजी सल्तनत आई और फिर अमेरिका आया और फिर रूस आया और फिर मगरिब की ताकत आज तक भी बरकरार है। जैसा कि नूह ने कदीम दुनिया के आगाज में मसीह की आमद से 1500 साल पहले ही उसके आने के बारे में सबको बता दिया ये था। खुदा की किताब है जो दुनिया की तकदीर का फैसला करती है। हम खुदा की किताब की नज़र में हैं। जो ये किताब पढ़ता है और इसमें लिखे नूह के अल्फाज पढ़ता है, इंसान की तारीख में ये लफ्जी तौर पर कैसे वकू पजीर हुआ? हम कह सकते हैं कि ये एक जी, मौजिज़ा बिल्कुल। है। ये मानी खिज इल्हाम सही। नहीं, ये एक जुबानी इल्हाम है। तमाम जी, अल्फाज हकीकी बिल्कुल। तौर पर वकू में ठीक कहा। आए। हम खुदा की किताब के सामने हैं। मैं जानना चाहूँगा कि खुदा के फजल में नए अहदनामे में सिम, हाम और याफ्त की औलाद को कैसे शामिल किया गया? देखिए, यहाँ कोई भी अच्छा नहीं, एक भी नहीं है, लेकिन एक है जो मसीह खुदावंद है और उसी ने हमें बचाया है। उसने हाम की नस्ल को भी बचाया, जैसे हमने अमाल के 8वें बाब में पढ़ा है। और हमने ये भी पढ़ा है, हबशी खोजा जो यरूशलेम से इबादत के लिए आया था, लेकिन वो रूहानी नेमत हासिल किए बगैर वहां से जा रहा था, लेकिन खुदावन ने उस पर नजर की और खुदा के रूह ने फिलिपस से कहा कि तू जा और उसे रोक, और फिलिपस ने उसे मसीह की खुशखबरी सुनाई। सो हाम तक खुदा की बरकत पहुंची और अमाल 9 बाब में बरकत सिम की नस्ल तक पहुंची। और साउल तरसीसी के बारे में भी हम पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि बरकत याफ्त की नस्ल तक पहुंचाई गई। और जब हम करनेलियस के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक सूबेदार था, और एमाल की किताब के 9वें, 8वें और 10वें बाब में हमें खुदा के फजल के बारे में बताया गया है जो कि सिम, हाम और याफ्त तक बाइबल पहुंचा। लाजवाब है। खुदा आपको बरकत दे। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इस किताब के दूसरे अबवाब की तरह बाब 10 में भी हमें बहुत से अशखास और उनकी औलाद के नामों का जिक्र मिलता है। एक पढ़ने वाले की हैसियत से मुझे क्या फ़ायदा है, या इन अबवाब में कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे लिए करामत साबित हो सकती हैं? भाई यूसुफ, मेरा ख्याल है कि हमें 10वें बाब को देखना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं ये कहूं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस बाब का पूरी दुनिया में
کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ باب ہمیں لوگوں کے مختلف جگہوں پر پھیلنے کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس باب سے وابستہ کوئی تاریخی دستاویز بھی موجود نہیں یہی ہے۔ بائبل کی انفرادیت ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا۔ جیسے کہ یہ ہمیں تاریخ کے پہلے کے وقت کے بارے میں بتاتی ہے، جو ہمیں ایسی چیزوں کی وضاحت کرتی ہے جو ہمیں کسی تاریخی کتاب میں نہیں ملتی۔ اور بائبل مقدس ایک ایسی منفرد کتاب ہے جس کا موازنہ ہم کسی اور کتاب سے نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ لیکن باب 11 کے بعد ہم تاریخی ترتیب کی طرف آتے ہیں، گویا وہ 11ویں باب میں پلٹ گیا، اور یہ صرف ہمیں یہ بتانے کے لیے تھا کہ اس باب میں اس کا تقریباً 3 مرتبہ ذکر آیا ہے، اور یہ 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ قوموں کے جزیرے ایک ہی نسل میں بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلوں کے مطابق مختلف ملکوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہر ایک کی 20ویں زبان آیت۔ سے کیا مراد ہے؟ کیا ان کی ایک ہی زبان نہیں تھی؟ لیکن جیسا کہ ہم نے آیت 20 میں پڑھا، سو بنی ہم یہ ہیں جو اپنے اپنے ملکوں اور اپنے گروہوں اور اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق بٹ گئے تھے۔ اور تیسری مرتبہ ہم آیت 31 میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلوں کے مطابق آباد ہو گئے تھے۔ جب ہم 11ویں باب میں آتے ہیں تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ مختلف زبانیں کہاں سے وجود میں آئیں۔ تمام زمین پر ایک ہی زبان تھی، لیکن کیا ہوا وہ بیان کرے گا۔ اور پھر یوں ہوا کہ خداوند نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا اور انہیں ایک دوسرے کی سمجھ نہ آئی اور وہ اپنے اپنے گروہوں میں بٹ گئے۔ باب 10 میں ہم نے دیکھا کہ آفتوں کے دور میں یہ زمین اپنے اپنے حصوں میں بٹ گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ زبانوں میں اختلاف کے بعد جب وہ پرگندہ ہوئے تو خدا نے زمین پر ایک رجحان کو پیدا کیا اور زمین کو اس میں تقسیم کر دیا جو بر اعظموں کے نام سے جانی جاتی ہے، اور خدا نے ان کو بحروں اور سمندروں میں تقسیم کیا۔ پس یہ باب ہمیں ان سب باتوں کے بارے میں بتاتا ہے جو قدیم تاریخ میں رقم کی گئیں۔ اس کے علاوہ ہمیں آیت میں 8 ممالک کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل ہمیں دوسرے نمبر کے ممالک کے بارے میں بتاتی ہے، اور اس کی بادشاہت کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور اس کے بعد ملک عراق میں ہوئی، اور اسی طرح یہ نینوا، ربوت اور ایر اور پھر کلہ کو ہوئی۔ اور پھر کچھ مغرب سے تحقیق کرنے والوں میں سے ایک فرانسیسی آسٹر لیئر کے مطابق عراق نے اپنے 7 شہروں میں سے 7 کھنڈرات کا پتہ لگوایا۔ اس نے ایک پروں والا بیل بھی دریافت کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نمرود ہے، جس کا ذکر ہمیں 9ویں آیت میں ملتا ہے، جو خداوند کے سامنے ایک سورما شکاری ہوا ہے۔ لہٰذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ابواب بائبل کی سچائی اور صداقت کو بیان کرتے ہیں، اور دوسری کہ بات نمرود کلدیوں کا سب سے بڑا دادا ہے، نبوکت نظر کا۔ جی، صحیح۔ جس کا نام بت پرستی مذاہب میں رکھا گیا، نیم، جس کا مطلب ہے نینوا، اخذ ہوا ہے۔ کئی دفعہ اسے بال کہا جاتا ہے، جو کہ ایک عظیم رہنما ہے۔ اور نمرود کا مطلب ہے بغاوت۔ بغاوت۔ صحیح۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ سب سے بڑا باغی ہے جس نے لوگوں میں بت پرستی کو داخل کیا، اور وہی بت پرستی میں دادا ہے۔ وہ خداوند کے سامنے یا خداوند کے خلاف ایک شکاری سورما ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باب بائبل کی صداقت اور یہ ہم پر تاریخ بھی آشکار کرتا ہے، اور اس باب کے بغیر ہم کچھ بھی پھر جان ہم نہیں اسور سکتے۔ کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح خدا کے لوگوں کا دشمن تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے بالکل۔ اسرائیل کے 10 قبیلوں کو اسور کی قید میں ڈالا۔ جی ٹھیک ہے۔ پس ان باتوں کی بنیاد ہمیں 10ویں باب میں ملتی ہے کہ یہ ہمیں مصر کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور اسی میں ہمیں سدوم اور عمورہ جی، کا سدوم ذکر اور بھی عمورہ۔ ملتا ہے۔ جی ہاں، 19ویں آیت میں یہ سدوم اور عمورہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دراصل یہ مختصر بات ہے، لیکن اس کی تفصیل ہم بعد میں پیدائش میں دیکھیں گے۔ بس جو کوئی بھی لوگوں کی ابتدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اسے بائبل میں سے جاننا جی چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ وہ نے۔ خدا کی کتاب کے بغیر لوگوں کے بارے ناممکن میں ہے۔ نہیں جان پائیں گے۔ ٹھیک ہے، زبردست بھائی یوسف، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں بائبل مقدس کے لیے بھی، اور ہم ان کے لیے بھی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کتاب میں غلطیاں ہیں، اور ان کے لیے بھی جو کہتے ہیں کہ یہ کتاب کہانیوں پر مشتمل ہے۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ صحیح۔ ہم خدا کی کتاب کے سامنے ہیں۔ تاریخ اور جغرافیہ اس بات کی خدا کی تصدیق کتاب کرتے ہے۔ ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکر آمین۔ گزار ہوں۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ آج کے پروگرام سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے نئے عہد نامہ میں سے دیکھا کہ خدا نے نوح کے ہر بیٹے کو برکت دی۔ مثال کے طور پر اعمال 8 میں حبشی خوجہ جو حام کی نسل سے آیا، اور پھر اعمال 9 میں ساؤل ترسیسی
جو سم کی نسل سے آیا، اور پھر اعمال 10 میں صوبے دار کرنیلیس جو کہ یافت کی نسل سے آیا۔ ٹھیک ہے۔ پیدائش کی کتاب کا 10واں باب خدا کے کلام میں شامل ابواب میں سے ایک بہت اہم باب ہے، جبکہ بہت سے لوگ یہ باب پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن یہ ایک تاریخی دستاویز ہے جس سے ہمیں لوگوں کی تقسیم اور ان کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بدقسمتی سے پہلا حکمران خود پر حکومت نہ کر سکا جب وہ نشے میں تھا اور برہنہ ہو گیا، لیکن خداوند یسوع المسیح سچا خدا ہے اور اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا کیونکہ وہ گناہ کو جانتا تک نہیں تھا۔ یہودا کے قبیلے کا ببر فاتح ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ میرے عزیزو، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ نوح جب کشتی سے باہر آیا تو ایک نئی دنیا جس پر اسے حکومت کرنا تھی، لیکن اس نے اس طاقت کو کھو دیا جب وہ نشے میں برہنہ ہوا۔ اس سے پہلے آدم جو تمام تخلیق کا سربراہ اور تاج تھا، اس نے بھی پھل کھایا اور گناہ کیا اور برہنہ ہوا، لیکن زمین یسوع المسیح کے انتظار میں تھی۔ جب وہ دنیا میں آیا تو وہ واحد ہستی تھی جس نے کبھی بھی کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا۔ وہ واحد شخصیت ہے جو گناہ سے مبرہ ہے۔ یسوع المسیح گناہ سے ناواقف تھا۔ وہ واحد شخصیت ہے جس نے گناہ نہ کیا اور وہ بہت پاک ہے، اور اب وہ زمین جو ہر طرح کی حکمرانی کا تجربہ کر چکی ہے، مسیح کے بادشاہ کے طور پر آنے کی منتظر ہے، اس کی راست بازی اور امن کی برکت لینے کے لیے۔ جب مسیح امن کے بادشاہ کے طور پر آئے گا تو اس دنیا میں مسیح یسوع کی 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں امن کی کوئی حد اور آخر نہ ہوگا، اور پوری دنیا اس دن کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے، جس میں مسیح تمام مخلوقات کے سامنے عزت اور جلال پائے گا، اور ہر ایک گھٹنا خدا باپ کے جلال کے سامنے جھکے گا، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے گی کہ مسیح ہی خداوند ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے